धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, जैसा कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, नौ बजे लाइव आने के लिए मैं नियत समय से आप लोगों के दरबार में हाजिर हो गया हूं और हमारे दरबारी भी फौरन हाजिर हो गए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला। पहले एक आवाज़ सुनिए, फिर मैं अपना विचार आप लोगों को दे रहा हूं। यह आवाज़ एक मियाँ जी की है। जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। नूर हसन बोल रहा हूँ। आपका कुछ स्टेज देखा, मैं इसी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। हाँ, ऐसा है पंडित जी, कोई आपसे बात कर रहा था फोन पे, आप उसको बता रहे थे कि आत्मा जो है तो वो पहले से ही उसको किसी ने बनाया नहीं है। परमात्मा जो है तो वो भी उसको नहीं बनाया है। जैसे परमात्मा अपने आप है, वैसे आत्मा भी अपने आप है। और कई चीजों के बारे में आप बताएंगे। तो पंडित जी, ये समझ में नहीं आता कि जब परमात्मा जो है वो आत्मा को बनाया नहीं, तो फिर आत्मा जो है तो उसकी गुलामी कैसे करेगा? सुने आप मेरी बात, फिर आत्मा उसकी बात कैसे मानेगा? यानी कि जो चीज जिसको बनाया नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ भाई सुन रहा हूँ, बोल ना तू। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा ने आत्मा को बनाया नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमारा वेद में जो है तो एक मंत्र है जिसमें कहा है कि सिर्फ एक परमात्मा की पूजा करो। ये भी आप बताए ना। फिर आपने एक बात ये कहा है कि जिसका कर्म ठीक नहीं होगा तो वो कुत्ता बन के जन्म लेगा, सुअर बन के जन्म लेगा। ऐसे बताए ना। तो कुरान तो मैं नहीं, वो अभी कुरान की बात नहीं, अभी मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। सुनिए, नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आपकी भी हम सुनेंगे, बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है पंडित जी कि परमात्मा ने आत्मा को बनाया नहीं, फिर हुक्म दे रहा है कि मेरी पूजा करो। फिर दूसरा कि उसने उसको बनाया नहीं और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। फिर दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि उसको कुत्ता बना देगा, सुअर बना देगा। तो आपको मैं एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप जैसे एक गुरु की हैसियत रखते हैं, आपके बहुत सारे भक्त भी होंगे, है ना? बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? जल्दी जल्दी बोलो, तुम्हारे दिमाग में बात आएगी नहीं। तो दिमाग में को गिरवी रख लेते इस्लाम के पास, पहले गिरवी से छोड़ा। पहले आप मेरी बात, ठीक है, आप बोल के आगे मत निकलिए, पहले बात सुनिए। तो आपके बहुत सारे भक्त है ना, तो अपने भक्तों को आप कुछ बताएंगे तो वो तो अगर नहीं करना चाहेगा तो मजबूरन आपकी इज्जत के लिए कर देगा। लेकिन आप किसी दूसरे आदमी को अगर कुछ करने के लिए कहेंगे तो उसको अगर उस काम में मजा आएगा तो करेगा, अगर मजा नहीं आएगा तो फिर वो नहीं करेगा। आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको पकड़ लेगा फिर वो। तो आत्मा ने, परमात्मा ने क्या इस मामले को पहले जानने का प्रयास करो, क्या है आत्मा, क्या है और परमात्मा क्या है, उसको जाने बिना कैसे मान लो कौन सा आत्मा कौन सा परमात्मा है? नहीं, हम जान गए ना। देखिए, परमात्मा भी अपने आप है, आत्मा भी अपने आप है। तो परमात्मा आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कैसे बिगाड़, कैसे नहीं सकता? वो उसके किए हुए कर्मों का फल देगा नहीं, वो सबब उसके किए हुए कर्मों का सबब देगा। कैसे देगा पंडित जी? अरे ज्यादा बकवास कर रहा है, सामने आकर के डिबेट कर, बकवास मत कर। मेरे पास इतना समय नहीं है, सामने आकर के डिबेट करो। आपके पास आपकी हैसियत है मुझसे बात करने की तो करो, ये रिकॉर्डिंग करना, दुनिया सुनेगी। अब दुनिया को मैं भी सुना, तो तू क्या समझ रहा है? तू क्या समझ रहा है? हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसको समझने के लिए भेजा चाहिए। ईश्वर कौन है, ईश्वर का काम क्या है, उसको जान तू पहले। वो तो तेरा बाप भी नहीं जानता, तू क्या जानेगा? तेरा बाप भी नहीं जानता,
में भी जाता। परमात्मा भी कुछ नहीं जाता, आपका परमात्मा है ना, वो भी कुछ नहीं जाता। हाँ। इतना बड़ा जाहिल है, ये तो आत्मा को बनाया नहीं। अरे ऊपर से उस पर उल्लू के बच्चे, सुन लिया आप लोगों ने। ये है इस्लाम के मानने वाले, और इनकी मान्यता क्या है ये देखिए। इनकी मान्यता है कि अल्लाह ने बनाया सबको, और वेद की मान्यता है कि ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों अनादि है। मैं बहुत बार बोला हूं इस पर आप लोगों के सामने। ईश्वर अनादि है, जीवात्मा अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है। अनादि के मानी है जिसका प्रारंभिक काल न हो। इसलिए वेद में आया सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्। वो पहले भी था, अब भी है, और आगे भी रहेगा। और आत्मा अनादि होने के कारण आत्मा का नाश नहीं है, यह अविनाशी है। जैसा परमात्मा अविनाशी है वैसा आत्मा भी अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। सोल इज नॉट, ये फिजिशियनों ने भी माना इस बात को, और कुरान भी मान रहा है। कुरान भी कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरहुम यौमल क़यामह। लेकिन वहाँ थोड़ा सा वैदिक सिद्धांत से अलग है, और वहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि हर एक जान को मौत का मजा चिखना है, यानी मृत्यु सबको आना है। और वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरहुम, और हर एक को क़यामत के दिन उसको सजा और जजा मिलना है। तो सजा और जजा मिलने के बाद इस आत्मा का क्या होगा, ये अल्लाह के पास जवाब नहीं है इसका। एक बात मैं पते कि आज आप लोगों को और बता रहा हूं कि इस्लाम की मान्यता है, कुरान की मान्यता है कि दुनिया फना हो जाएगी। दुनिया फना हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ना धरती, ना आकाश, ना पाताल, ना कुछ। ये जितना जो कुछ भी ये 7वां बनाए, 10वां बनाए, कितना बनाए वही जाने, लेकिन जितना बनाया, जितना कुछ भी बना है उसमें से कुछ भी बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरा सवाल उलमाए दीन से है कि जब दुनिया ही खत्म हो गई, दुनिया ही समाप्त हो गया, दुनिया में कुछ नहीं रहा, दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, तो अल्लाह कहाँ रहेंगे? जब आसमान नहीं रहेगा, जमीन नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, तो सब कुछ समाप्त होने के बाद अल्लाह का स्थान कहाँ होगा? सब कुछ इस समाप्त होने के बाद अल्लाह भी समाप्त हो जाएंगे, या अल्लाह का कुछ अस्तित्व बचा रहेगा? इस्लाम वालों को ये कुछ भी अता पता नहीं है। इस्लाम अंधविश्वास की भरमार है। इस्लाम अंधविश्वास पर ही टिकी हुई है। मैं लिख करके भी दिया और बोला भी पहले। आज मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि इब्न कसीर नामी पुस्तक से कि कितना अंधविश्वास इन लोगों में है, किस प्रकार से ये अंधविश्वास के शिकार हैं, ये जरा देखेंगे। अभी 19 तारीख को मैं बोला था शराब वाली बात। तो शराब वाली बात क्या है? ये लोग शान नुज़ूल चिल्लाते हैं। आइए मैं शान नुज़ूल से ही आप लोगों को ये सुना देता हूं कि अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह की मान्यता क्या है? ये है सूरा माइदा आयत नंबर 92-93 का। इसका शान नुज़ूल क्या है? ये हुर्मत शराब की मजीद वजाहत। अब यहाँ पर हुर्मत शराब की मजीद हदीस वारिद करते हैं। मसनद अहमद में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं ये शराब 3 मरतबा हराम हुई। दुनिया वालों जरा सुन लीजिए ध्यान से, मैं पहले भी बोला था लेकिन फिर दोबारा बोल रहा हूं कि शराब हराम हुई, इसका मतलब हराम नहीं था।
اور ہوئی کیوں اس کا کارن سنیے، شان نزول سنیے اس کا کہ کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ حضور سے اس بارے میں سوال ہوا اور آیات اتری۔ دیکھیے یہ اللہ آیات اتار رہے ہیں، کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ ختم تک یعنی آیت ختم تک یہ نازل ہوئی۔ اچھا یہ نازل ہوئی کہ شراب نہ پیو، اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئی، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں بہت گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد یعنی فائدہ بھی ہے، چنانچہ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک صحابی اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو قرأت غلط سلط پڑھنے لگے، جیسے میں بولا نا بے ترتیب پڑھ رہے تھے، غلط ہو گئی۔ اس پر یہ آیات اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ دنیا والوں ذرا دھیان سے سننا، اگر وہ نماز پڑھانے والا غلطی نہ کرتے ہوتے تو شراب آج بھی حرام نہیں ہوتا۔ شراب حرام کیوں قرار دیا ہے کہ شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے؟ یہ علم اللہ کو نہیں تھا، اللہ جانکار نہیں تھے، اللہ جانتے ہی نہیں ہے کہ شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ یہ بنسبت پہلی آیت سے سخت تھی۔ اب لوگوں نے نمازوں کے وقت شراب اس پر اس سے بھی زیادہ سخت آیات اتری صریح، انما الخمر والمیسر، آیت ختم تک نازل ہوئی۔ اسے سن کر سارے صحابہ بول اٹھے، انتہینا ربنا، اے اللہ ہم اب باز رہیں، ہم رہ گئے۔ پھر لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا جو شراب اور جوئے کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے جواب میں اس کے بعد کی آیات لیس علی الذین، آیت ختم تک نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا، آپ نے مانے حضرت محمد صاحب نے، اگر ان کی زندگی میں یہ حکم اترا ہوا ہوتا تو وہ بھی تمہاری طرح اسے مان لیتے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریم شراب کی نازل ہونے پر فرمایا، یا اللہ ہمارے سامنے اور کھول کر بیان فرما دیجئے۔ دیکھیے اللہ کے کہنے پر اللہ کھول کر بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ ان کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے اللہ نہیں ہے۔ دنیا والوں کے لیے اللہ کا کوئی اپدیش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ گھر کی بات، جیسے مداری والا کھیل کھیلتا ہے نا، کپڑا ڈھک کر کے بچے کو بچہ بولے گا کرتا ہے، وہ ویسا ہی مداری والا کھیل ہے یہ۔ اب ایک ویکتی کے لیے کیوں یہ آیات اتری، اور یہ آیات اگر اتری تو ان شرابیوں کے لیے اتر رہی ہے جو شراب پینے والے تھے، جو شراب پی کر کے یہ سب تانڈو مچا رہے تھے۔ اور واضح لفظ فرمایا، پس سورہ نساء آیات وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ یہ نازل ہوئی، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ یعنی اذان پکارتے میں حی علی الصلاۃ شبد کہا جاتا ہے اور نماز کے لیے، تو مؤذن اس سمے بھی یہ بتاتے تھے حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے کہ نشہ باز نماز کے قریب نہ آئیں۔ حضرت عمر، اور ایک روایت ہے کہ یہ آیت اتری، اب آپ کو بلوایا، حضرت عمر کو بلوایا گیا اور یہ آیت سنائی گئی، جب فہل انتم من تہون، یہ سورہ سنایا تو فرمانے لگے انتہینا ہم رک گئے۔ بخاری اور مسلم حدیث میں یہ
وارد ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے منبر نبوی پر خطبہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، جہاں سیڑھی نما ہوتا ہے اس کو منبر کہا جاتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ فرماتے تھے کہ شراب کی حرمت جب نماز ہوئی، جب نازل ہوئی، اس وقت شراب پانچ چیزوں کی بنائی جاتی تھی: انگور، شہد، کھجور، گیہوں اور جو۔ یہ ہر ایک وہ چیز ہے عقل پر غالب آ جائے، عقل کو ختم کر دے، خمر ہے، یعنی شراب کے حکم میں یہ شراب کے حکم ہے اور یہ حرام ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت کی آیات کے نازل کے موقع پر مدینہ شریف میں 5 قسم کی شرابیں تھیں، ان میں انگور کی شراب نہ تھی۔ ابو داؤد دیکھیے، پہلے وہ تو بولا 5 قسم وہاں بولا ہے، یہاں یہ بول رہا ہے کہ انگور کی شراب نہیں تھی، وہاں سب سے پہلا نمبر انگور بتایا۔ اب یہ بدوان آپس میں مت بھید رکھتے ہیں، یہ کسی کی بات آپ کب صحیح مانیں گے اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بالکل گڑبڑ جھالا ہے۔ یسألونک عن الخمر، یہ آیت اتری اور کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اس پر بعض صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمیں اس سے نفع اٹھانے دیجئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ انتم سکراء والی آیت اتری اور کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی، لیکن صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بے وقت نماز پڑھیں گے بنا شراب پیے یا شراب پیے، آپ پھر چپ رہے۔ پھر یہ دونوں آیتیں اتری اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شراب حرام ہو گئی۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور کا ایک دوست تھا جو ایک قبیلہ کا تھا، اس میں قبیلہ کا دوست تھا، فتح مکہ ہم بولتے بولتے سنیں گے، ہاں آواز نہیں آ رہی کیا؟ تو پھر یہ مجھے کیوں روک دیا آپ نے؟ فتح مکہ والے دن وہ آپ سے ملا اور ایک مشک شراب کی آپ کو تحفہ دینے لگے۔ دیکھیے سنیے دنیا والوں ذرا دھیان سے، یہ ایک قبیلہ کا ویکتی جو صحابی تھا حضرت محمد صاحب کے پاس وہ آئے ملنے کے لیے، اور ایک مشک مانے وہ چمڑے کا ہوتا ہے جو پانی بھر کر کے لے جاتے، اسی مشک بھر کر کے آپ کے پاس تحفہ مانے نذرانہ، بھیٹ دینے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا؟ اب یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کب دیا؟ اب، اس سے پہلے حرام نہیں۔ تو اس سے پہلے جو شراب لایا جاتا تھا ان کے پاس، جو لوگ لاتے تھے صحابی، کیا وہ نہاتے تھے اس سے یا پیتے بھی تھے؟ یہ دنیا والے ہی بچار کر لینا۔ اب یہاں بتایا ہے کہ اب اس شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ لے جا اسے بیچ ڈال۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا، کیا کہا کہ اس نے جواب دیا کہ اس کو بیچ ڈالے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے تو اسے بیچنا بھی حرام ہے۔ اس نے اسی وقت کہا جاؤ بہا دو، میدان میں بہاؤ۔ ابو العلی مصلی میں ہے کہ حضرت تمیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے کے لیے ایک مشک شراب کی لائے۔ آپ اسے دیکھ کر ہنس دیے اور فرمایا یہ تو تمہارے لیے
تمہارے جانے کے بعد یہ حرام ہو گئی۔ اب میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ جب تک حرام نہیں ہوئی تھی کیا وہ شراب کو پیا جاتا تھا، شراب نوش فرمایا جاتا تھا، یا شراب سے نہاتے تھے، کیا کرتے تھے حضور؟ یہ اپنے آپ ہی وچار کر لینا۔ اب اس میں متبھید کس طریقے سے ہے دیکھیے، کہا خیر یا رسول اللہ اسے واپس لے جاتا ہوں اور بیچ کر قیمت وصول کر لوں گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی ورگ وشیش پر لعنت بھیج رہے ہیں، ابشاپ بھیج رہے ہیں کہ ان پر جب گائے بکری کی چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھالنا شروع کر دیا اور اسے بیچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، یہ روایت ہے کہ اس میں ہے کہ ہر سال حضرت داروی ایک مشت ہدیہ کرتے تھے۔ اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ شراب بھی حرام اور اس کی قیمت بھی حرام، اس کا ہدیہ بھی حرام۔ یہ حدیث مسند میں ہے، اور اس میں ہر ایک کے حضرت کیسن رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے تاجر تھے، ویپاری، شراب کے تاجر ویپاری تھے۔ کون؟ ایک صحابی، کہ جس سال شراب حرام ہوئی، اس کا مطلب جس سال شراب حرام ہوئی اس کے پہلے حرام نہیں تھی۔ تو اس سمے کیا کرتے تھے؟ اس سے لوگ نہاتے تھے یا تیل سمجھ کر کے شریر میں ملتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یا گلے کے اندر سے پیٹ میں ڈالتے تھے، کیا کرتے تھے؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جواب دے شان نزول والے، جو شان نزول چلاتے ہیں کہ شان نزول کیا، یہ شان ہے اس کی۔ اب شان یہ ہے کہ اب اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے، یہ اللہ اس بنا پر آیت اتار رہے ہیں، اور ایک کے شراب پینے پر ہی آیت اتاری گئی۔ کیا تماشا ہے؟ یہ دنیا والوں کے لیے ہونا چاہیے، اللہ ایک ورگ وشیش کے لیے بول رہے ہیں، ایک ویکتی وشیش کے لیے بول رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے بعد ایک قطرہ بھی ان میں سے کسی کے حلق میں نہیں گیا۔ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے حضور فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم اس حرام ہونے کے بعد ایک نقطہ، ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں گیا۔ یہ شراب کھجور کی تھی، اور عموماً اسی شراب کو بنایا کرتے تھے۔ کیول اتنا ہی نہیں، آج ایک میں پتے کی بات آپ لوگوں کو اور بھی بتاؤں گا کہ جو دنیا والے سن کر کے بھی حیران ہو جائیں گے، جو دنیا داری میں نہیں ہے، مانو کے لیے نہیں ہے، وہ حضور فرما رہے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا اس کو اور سن لیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے، اور روایت ہے کہ شراب خوری کے مجلس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھی۔ دیکھیے شراب کا جیسا میخانہ ہوتا ہے نا، ایک بار ہوتا ہے، ایسے ہی ایک ابو طلحہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں ہی ہوتا تھا نا۔ گاؤں منادی کی آواز پڑی، کان میں منادی کی آواز پڑی، اور مجھ سے کہا گیا باہر جا کر کے دیکھو۔ حضور نے فرمایا باہر جا کر کے دیکھو، منادی ہو رہی ہے۔ کس چیز کی منادی ہے؟ میں نے جا کر سنا، منادی دار نے کہا کہ شراب تم پر حرام کی گئی ہے، شراب تم پر حرام کی گئی ہے، اس سے پہلے حرام نہیں تھی۔ تو اس سے پہلے جب حرام نہیں کیا گیا تھا تو شراب پینا حلال تھا یا کیا تھا؟ ناجائز تھا۔ ناجائز کے لیے بھی کہیں نہیں آیا، اور شراب پینا یہاں حرام قرار دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا کہ منادی یہ شراب پینا حرام ہے کہہ رہے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ان کا کیا حال ہوگا کہ جن کے پیٹ میں شراب تھی۔ دیکھیے یہاں اس پر بھی حضرت محمد صاحب مون ہے، جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کیا پوچھا، دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہوگا کہ جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ قتل کر دیے گئے، اس پر اس کے بعد اس کی
اس آیت لیس علی الذین آیت ختم تک یہ نازل ہوئی، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں۔ اب بچار کریے ذرا کہ جو شراب پی لیا، اس کے پیٹ میں شراب چلا گیا، اب حرام نہیں تھا تب، اب حرام نہیں تھا تب وہ شراب پی لیا اور اس کو قتل کیا گیا، اس کی قتل ہو گئی، تو اب وہ شراب حرام لے کر کے گیا یا حلال لے کر کے گیا؟ تو یہاں یہ بتا رہے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علی الذین، یہ نازل ہوئی آیت کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک پتے کی بات میں آپ لوگوں کو آج اور بتا رہا ہوں، کیسا ہم لوگ بھوجن کرتے سمے منتر بولتے ہیں، بھوجن کے بعد بھی بولتے ہیں، تو اسلام والے بھی کرتے ہیں صحیح، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کہتے ہیں بھوجن کرتے سمے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو برکت دینے والا ہو گیا۔ اب بھوجن کرتے سمے جس کو یہ پڑھنا یاد نہیں تھا، اب بھوجن آدھا کر لیا، کھانا آدھا کھا لیا، اب یاد آیا کہ میں تو بسم اللہ پڑھا نہیں، تو کیا کہے گا؟ اس کو کہنا یہ پڑھ کے بسم اللہ اول ہوا آخرہ، بسم اللہ اول ہوا آخرہ اس کو بولنا ہوگا۔ اب ذرا بچار کر کے دیکھیے کہ بسم اللہ اول ہوا آخرہ یہ بولنے پر کیا پہلے کا جو کھایا ہوا تھا اس کی شروعات بسم اللہ سے ہو جائے گی؟ یہ یہاں پر ان کا ماننا ہے، ان کی مانتا یہ ہے۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ ان کی مانتا کیا ہے، یہ ذرا وچار کر کے دیکھیے۔ یہ میں آپ لوگوں کو سنایا ابن کثیر پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 92-93 بتایا، یہ پیج نمبر ہے 115۔ اب اسی پیج نمبر 125 میں کیا فرمایا گیا ہے وہ دیکھیے کہ وہاں پر کن کن جانوروں کو کھانا اچت نہیں ہے، اس کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو جیو جنتو اس کے بعد ہی آیا ہے وہ پرکرن، وہ آیت کہ جیو جنتو کس طریقے سے کھانا چاہیے، کس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، اس کو طعام اور شکار میں فرق، اور حلال و حرام، اس میں بھی حلال اور حرام، طعام مانے کھانا اور شکار کر کے کھانا، یہ اس میں آیا ہے۔ تو سمندر کے مچھلیوں کو بھی شکار کے لیے یہاں بتایا ہے، لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے یہ دیکھیے۔ بعض حضرات میں حضرت زیاد کا قول ہے، زید کا قول ہے کہ جس نے انہیں مچھلی سے ظاہر ہوتے دیکھا تھا، خود اسی نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حرم میں ٹڈی کا شکار بھی منع کیا ہے، ٹڈی کا شکار کرنا منع ہے، کہ جن فقہ، یعنی فقہ کے معنی فقہ کا جاننے والا، ان کا ایک وشے ہے جو مفتی فقہ پڑھتے ہیں، وہ اس کی جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ فقہ کے جاننے والے کا یہ مذہب ہے کہ سمندر میں جو کچھ بھی ہے سب حلال ہے۔ دیکھیے سمندر میں جو کچھ بھی ہے سب حلال ہے، تو سمندر میں کیکڑا بھی ہے، سانپ بھی ہے، وہاں اور جیو جنتو بہت مل جائیں گے، سب کچھ حلال ہے۔ کہ اسی آیات میں ہے کہ وہ کسی آبی جانور، آبی مانے پانی والا جانور کو حرام نہیں کہتے۔ اب دیکھیے دوسرا صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی والا جانور کو وہ حرام نہیں کہتے، ایک نے بولا حرام ہے اور دوسرا نے بولا حرام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ طعام یعنی کھانا سے مراد پانی میں رہنے والی ہر ایک چیز ہے۔ بعض حضرات نے صرف میڈک کو اس حکم سے الگ کر لیا۔ میڈک سمجھتے ہیں نا،
تو میڈک کو اس حکم سے الگ کر لیا، اس کو کھانا نہیں ہے، الگ کر لیا. اور میڈک کے سوا پانی میں جتنے بھی جانور ہیں وہ مباح کہلاتے ہیں. کیونکہ مسند وغیرہ میں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میڈک کے بارے میں کہ انہوں نے منع کیا ہے. کس لیے میڈک کو کھانا منع کیا ہے؟ اور فرمایا ہے کہ یہ اس کی آواز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. میں دنیا والوں سے آج کہتا ہوں کہ ایک مانو کو چھوڑ کر کے ایشور کی اپاسنا کرنے کے لائق کوئی ہے نہیں ہے. اور یہاں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈک کی آواز جو ہے، میڈک برشا کے سمے جو آواز کرتی ہے اس کی وہ اللہ کی تسبیح بتا دے. دنیا والے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کلام اللہ ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ان کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو جانکاری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ رہی بات کہ انہوں نے میڈک کی آواز کو اللہ کا تسبیح بتایا، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن کثیر میں بتایا گیا ہے. دیکھ لیجیے آپ لوگ، اگر وشواس نہ ہو تو میں اسی ابن کثیر سے ہی آپ لوگوں کو سب یہ سنایا ہوں. یہ پیج نمبر 125 میں آیا، اسی سورہ مائدہ کے پرکرن میں. کیول اتنا ہی نہیں، میں اور نویدن کر رہا ہوں، دیکھیے گا یہاں پر قرآن کلام اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے. یہ دیکھیے گا کہ یہ اسلام دھرم ہی نہیں ہے، یہ اندھ وشواس ہے. کیسا اندھ وشواس ہے وہ دیکھیے نا. یہ تو سارا پرمان میں دے رہا ہوں کہ اس سے بڑا اندھ وشواس اور کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میڈک کی آواز وہ اللہ کی تسبیح ہے، یعنی اپاسنا. عشق گنگان گانا، عشق گنگان میڈک سے کرایا جا رہا ہے. ان کو عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ اور اللہ نے کیا کیا کہ سارا علم ان کو دیا. ان کو ایک امی ویکتی کو. اس لیے انور شیخ نے لکھا اللہ کو کوئی پڑھا ہوا لکھا آدمی ملا ہی نہیں ہے. ایک امی کو، امی کے معنی ان پڑھ، لکھنے پڑھنے سے جن کا کوئی سروکار نہ رہا ہو، جن کا کوئی تعلق نہ رہا ہو، اور سارا علم اللہ ان کو دیا. اب دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹری کی پڑھائی الگ ہے، انجینئرنگ کی پڑھائی الگ ہے، اور ہر ایک وشے کی پڑھائی الگ ہے. کمپیوٹر کی پڑھائی الگ ہے، اور بلڈنگ بنانے والے جو انجینئر ہوتے ہیں اس کی پڑھائی الگ ہے. لیکن انجینئر وہ بھی ہے جو ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ بھی انجینئر ہے، اور کمپیوٹر جو چلاتے ہیں وہ بھی انجینئر ہے. پر اس انجینئر کا کام یہ انجینئر نہیں کر سکتا ہے، یہ انجینئر کا کام اس انجینئر سے ہونا سمبھو نہیں ہے. لیکن اللہ سارا علم ان کو دیا. اس کا مطلب اللہ کو بھی علم نہیں ہے، ذرا سا بھی علم نہیں ہو تو میں پہلے ہی بتا دیا، کوئی شراب کا حرام قرار دیا اس سے پہلے حلال تھا. تو یہ کل ملا کر کے آپ دیکھیں گے کہ ایک کا کام دوسرا نہیں کرتا. جو انجینئرنگ کر کے آیا وہ ہوائی جہاز اڑا نہیں سکتا. ہوائی جہاز اڑانے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے اس کی الگ ٹریننگ ہے. ڈاکٹری کرنے کے لیے اس کی الگ ٹریننگ ہے. ڈاکٹری میں بھی کئی وبھاگ ہے، کئی پڑھائی، ناک کے ڈاکٹر، کان کے ڈاکٹر، ناک کان آنکھ، ان کو سب ایک ساتھ دکھا دیتا ہے. دانت کا الگ ہوتا ہے ڈاکٹر، ڈینٹسٹ. اچھا، پھر دنیا میں جتنے بھی پڑھائی ہیں وہ سب پڑھائی وشے کے انسار الگ الگ ہے. اور اللہ کی دماغ ہے یا نہیں ہے میں نہیں سمجھ پایا. اور اسلام والے یہ پڑھے لکھے لوگ اس کو سچ مانتے ہیں کہ سارا علم اللہ نے ان کو دے دیا. اگر سارا علم اللہ نے ان کو دے دیا تو اللہ پکشپاتی نہیں ہوں گے کیا؟ اوروں کے ساتھ اللہ کا پکشپات نہیں ہوگا. اس لیے میں پہلے بھی بولا، اب بھی بول رہا ہوں، یہ اندھ وشواس ہے. اندھ وشواس پر ہی اسلام ٹکی ہوئی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہی یہی اندھ وشواس ہے. اسی لیے دنیا والے جانتے نہیں ہے. وہ کیسے بکواس کیا سنا نا پہلے آپ نے. تو میں یہ نویدن کر رہا ہوں کہ آج کیول اسلام نہیں، دھرتی پر جتنے بھی مذہب ہیں، ساری مذہبیں، یعنی جتنے بھی مت متانتر ہیں، پنتھ ہیں، ریلیجن ہیں، یہ سب کی بنیاد اندھ وشواس ہے. کہیں نہ کہیں وہ اندھ وشواس ہی پر ٹکی ہوئی ہے وہ. لیکن دھرم میں اندھ وشواس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. دھرم کا کہنا ہے یسترکینو انسدھت سدھرم وید نیترا، کہ ہر بات کو ترک کسوٹی پر کسو. اگر جواب دے تو ماننا، جواب نہ دے تو مت ماننا. اور یہاں جواب مانگنا ہی سمبھو نہیں ہے. کل ما جاء برسول من عند اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آدھی یہ سب بولا گیا ہے.
वहां पर आप छानबीन नहीं कर सकते, कब क्या क्यों कैसे ये नहीं कह सकते। अब ये कयामत जो चिल्ला रहे ना कि कयामत कब आएगी, कयामत का क्या है, कयामत के अलामत में हजरत मामा साहब ने कृष्ण को ही बताए हैं कि ये होना है। जैसे एक रस्सी में कई दाना डाले हुए हैं, रस्सी का गांठ खोल दिया जाए तो एक दाना पर दूसरा दाना आ गिरेगा। इस्लाम पर भी ये सब आएंगे इस तरीके से, इस अलामत बताया, पहचान बताया है, परिचय बताया है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कयामत तो आ गया, कैसे? कयामत आ गया तब जब ऋषि दयानंद इसी धरती पर प्रचार के क्षेत्र में उतरे। कैसा कि ऋषि दयानंद ही एक शख्सियत ऐसे थे कि जिन्होंने कब क्या क्यों कैसे ये सवाल उठाया। और कयाम के माने होता है खड़ा होना। तो खड़ा आदमी कहाँ है? दिमागी विकास से खड़ा होता है। दिमागी विकास जिनका हो गया वो खड़ा हो गया। कब क्या क्यों कैसे ये जानना ही कयामत है इस्लाम के लिए। लेकिन इस्लाम वाले कब क्या क्यों कैसे इसको जानना नहीं चाहा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि हर एक मजहब की ये दारोमदार इसी तरीके से अंधविश्वास की भरमार। पौराणिक हिंदुओं में भी यही है। कल जमशेदपुर के पास से एक फोन आया था मेरे पास, सिंहभूम जिला से। वो दर्जी का काम करता बेचारा। वो कह रहा है कि गुरुजी मैंने आपसे सुन सुन करके मैं भी सीखा हूं। मैंने कहा क्या सीखा? तो बोले मैं भी दुनिया वालों को यही कहता हूं, आपने भी बोल रखा मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। भाई तुम्हारे देवता मानने से, पत्थर को देवता मानने से अगर देवता बन जाता है तो इसे पत्थर को मिश्री का डेला बना करके दिखा दे, संभव नहीं है। वो नहीं, उसका बाप नहीं पाएगा। और एक बकवास कर रहा है कोई, अनीश नाम का कोई है कहीं से, पता नहीं, वो धर्मवीर जी से उनकी बात हुई है, वो भी बकवास कर रहा है। मेरे सामने आने की हिम्मत करे ना तो फिर मैं दिखा दूंगा इनको क्या है ये पौराणिक पुराण क्या है, मैं बता दूंगा। ये सब किस्सा कहानी का खान है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे सामने टकराए तभी बात बनेगी। हाँ, शर्त यह है कि लिखा पढ़ी करके आना होगा। बिना लिखा पढ़ी करके हम डिबेट नहीं करेंगे। हम हार गए तो उनके हो जाएंगे, वो हारे तो हमारे हो जाना, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो मैं कहना हूं कि चाहे पौराणिक हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, ये जितने भी मजहब दुनिया में हैं सब वेद के सामने में मैं किसी को खाता न खोलने दिया हूं, न दूंगा मरते दम तक। और ये समाजी क्या कर रहा है वो मुझे मतलब नहीं है। मैं ये काम अपने आप कर रहा हूं। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं है, मैं कोई संगठन नहीं बनाया हूं। मैं अपने आप चल रहा हूं। बाकी लोग संगठन बना करके काम कर रहे हैं, क्योंकि संगठन बनाएंगे तो उसके नाम से पैसा वसूलेंगे। व्यक्तिगत लोग पैसा देना नहीं चाहेंगे। ये सारा काम वही हो रहा है। और वो संगठन बना इसलिए रहे कि आर्य समाज की संपत्ति पर काबिज होने के लिए। तो मुझे कब्जा करना नहीं है। मैं अपना पैतृक संपत्ति छोड़ करके आए तो कहां कब्जा करेंगे हम भाई? जब हम अपना छोड़ दिए तो हम दूसरे का कब्जा क्या करेंगे? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे सामने आओ। ये अनीश हो या अनीश का अब्बा हो, या धर्मवीर जी उनको पूछे भाई अनीश नाम क्या है, कैसा है ये? वो बोले माँ बाप ने नाम रखा है, खैर इस्लामी नाम है। तो वो भी बकवास कर रहा था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि धर्मवीर जी आपने तो अपना नंबर दिया ही है, उससे आपने वार्ता की है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मेरे सामने करें। कल भी मैं आपको एक आवाज दी, और ये ऐसे लोग जो आपके सामने टकरा रहे हैं, आप अपना नंबर दे करके उनको बुला तो रहे, लेकिन किसी को भी बुलाइए, सामने बुलाइए और डिबेट रखिए, खुला अधिवेशन हो सत और असत का निर्णय के लिए। और ऋषि दयानंद की मान्यता यही है, सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? मनुष्य मात्र को। जहां कहीं भी सच्चाई हो उस सच्चाई को ले लेना, अपने जीवन में उतारना, और जहां कहीं भी असत हो उसको छोड़ देना। ये मानवता है, और ये सब मानवता से परे है, क्योंकि असत को ही डोर है। मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, मानवता इनके पास नहीं है। अगर ये मानवता पर विश्वास करते होते, मानवता पर दारोमदार होते, तो अंधविश्वास से ये दूर हटते। कैसे अंधविश्वास है, मैं आने वाला समय में एक और प्रकरण लेकर के आऊंगा कि समुद्र के मछलियों में से कौन से एक मछली कैसा था। किसी ने बोला जिंदा, किसी ने बोला मुर्दा, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ। वो मछली इतनी बड़ी थी कि 300 लोग महीना भर खाए,
اور میں اس سے پوچھا, میں اس میں سارا لکھ رہا ہوں, جو میں لکھ رہا ہوں نا وہ سارا لکھ رہا ہوں, میں لکھ کر کے دے دیا ہوں, کل پوسٹ کر دیا ہوں. میں یہاں سوال اٹھایا کہ جو مچھلی کھائے کو خالی مچھلی کھائے تو اس کے ساتھ روٹی چاول اور کچھ نہیں, خالی مچھلی کھائے اور کچھ نہیں ہے وہاں پر. تو میں نے بولا کہ 3 مہینہ یعنی 300 لوگ, وہ کئی جگہ کئی الگ الگ رائے لکھا ہے, الگ الگ مت لکھا ہے, کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا. تو 300 جو لوگ کھائے بتا رہے مہینہ بھر اور موٹا تازہ ہو گئے, اس میں لکھا ہے. میں نے بولا کہ اس مچھلی کو کھانے میں 300 لوگوں کو مہینہ بھر لگے, پر اس مچھلی کا چھلکا چھڑایا گیا تھا یا بنا چھلکے چھڑائے کھائے, پہلے وہ بتا. اگر چھلکا چھڑایا گیا تھا تو چھلکا چھڑانے میں کتنا سمے لگا تھا؟ آؤ کس کے پاس دماغ ہے؟ یہ سب اندھ وشواس ہے. اندھ وشواس کا پرندہ لے کر کے یہ گھوم رہے ہیں اور اپنے کو دھرم بتا رہے ہیں. یہ دھرم کا گاہ تک نہیں ہے یہاں پر. دھرم میں اندھ وشواس نہیں ہے. اندھ وشواس کے لیے دھرم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دھرم کو دنیا والے جانتے نہیں ہے. باؤنڈر مچائے سمپورن دھرتی پر آج اسی دھرم کے نام سے ہی پکڑا ہو رہا ہے. دھرم کو بنا جانے ہی کسی کو دھرم کہہ دیا ہے. جو دھرم جس کو کہہ رہے ہیں وہ دھرم ہے ہی نہیں ہے. جہاں پر اندھ وشواس ہے وہ دھرم ہونا سمبھو بھی نہیں ہے. اسی لیے میں اور ادھک نہ سمے لیتا ہوا یہیں پر ہی اپنے بانی کو ویرام دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ جلدی میں, ہمانشو جی آپ فون ملا رہے تھے, میں آپ کو کئی بار پریاس کیا. ہاں بہت بہت دھنیہ واد آپ لوگوں کو. یہ بھائی لال بھرت جی بھی بنارس سے جڑے, دیکھیے نمستے گرو جی. بلرام جی ہمارے ماننیہ وکیل صاحب بھی سمے نکالے ہیں. اب میں یہ کلیئر کر دیا جو پہلے وہ 21 تاریخ والا جو ویڈیو بنایا تھا نا شراب والی, اس شراب کو یہاں کلیئر کرنا تھا. اسی لیے میں یہاں اسپشٹیکرن دیا کہ شراب جب حرام نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے جب لوگ نذرانہ ان کو لاتے تھے, ان کے پاس پاریتوشک لاتے تھے, ان کے بھیٹ چڑھانے کے لیے لاتے تھے, وہ شراب وہ پیتے تھے یا نہاتے تھے اس سے, یا تیل جیسا ملتے تھے وہ شراب کو؟ اس کا جواب لے کر کے آئے. کون آ رہا ہے؟ یوگیندر سنگھ جی نمستے پنڈت جی. جی بہت بہت دھنیہ واد. آپ سب دیکھیے بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں. روہت نرمل, سبھی سے نویدن ہے کہ شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے میں آپ لوگ کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں سمجھ پایا. جب آپ مہیندر پال کو چاہتے ہیں, مہیندر پال کو سننا چاہتے ہیں, مہیندر پال کے بیچاروں کو اوروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو شیئر کرنے میں کیا آپتی ہے؟ شیئر کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے. اب اس مورکھانند کی آواز آپ نے سنی نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایشور نے, اللہ نے بنایا نہیں, ایشور نے بنایا نہیں جیواتما کو, تو اس پر وہ دخل. ارے یہ کتنی مورکھتا ہے. میں پہلے بھی بول رکھا ہوں. ایک مولانا سے بات ہو رہی تھی, مولانا نے بولا کہ اللہ نے جب جیواتما کو بنایا نہیں, اس کا مالک کیسا؟ میں کا بنا بنائے مالک ہوگا؟ بولے نہیں, بنانے والا ہی مالک ہوتا ہے, جو بنایا نہیں اس کو ہم مالک نہیں مانتے. میں نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا آپ شادی شدہ ہیں؟ بولے ہاں. میں نے کہا آپ اپنے پتنی کے مالک ہیں؟ بولے جی. میں نے کہا اس کو بنانے والا مالک ہوتا؟ بولے ہاں. میں نے کہا جب آپ اپنے پتنی کے مالک ہیں تو اس کو آپ نے بنایا, آپ کے سسر نے بنایا؟ جواب نہیں ہے ان لوگوں پر, جواب نہیں دے سکیں گے. میں بولا نا کہ دھڑاشائی ہو جائے گی, چٹکی میں اڑاؤں گا, چٹکی میں یوں آئے جس کو آنا ہو.